अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। एक अरसे से सुनते आए हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, ये जंग कानून की हुक्मरानी के लिए है, लेकिन अपने मुफादात की खातिर इसी कानून की हुक्मरानी की मुख्तलिफ तशरीहात जो हैं वो सामने आ रही हैं। अगर फैसला हक में आ जाए तो इसका मतलब है कि कानून की हुक्मरानी है, और अगर फैसला खिलाफ आ जाए तो इसका मतलब है कि अब इल्ज़ामात की बौछार कर दी जाए। कमोबेश तमाम बड़ी सियासी जमातें और उनके रहनुमा कई मरतबा तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को भी तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। देखना होगा कि इस केस का फैसला क्या होता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान एक मरतबा फिर अदालत से मुआफ़ी मांगते हैं या नहीं, या ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। बहुत से मामलात हैं आज के इस प्रोग्राम में। इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एजाज चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में, उन्हें भी खुश आमदीद कहेंगे। और साथ ही साथ सेनेटर बहरामंद तंगी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो सबसे पहले मैं सेनेटर साहब मैं आपसे ही आगाज़ कर लेता हूँ। अब क्या लगता है आपको इस केस का फैसला क्या होगा, और अगर माजरत कर ली जाती है, गलती तस्लीम कर ली जाती है इमरान खान की जानिब से, तो आपके ख्याल में उनको एक मरतबा फिर से माफ़ी मिल जानी चाहिए? तीनों सेनेटर है, कौन से सेनेटर से अब सवाल है? बहरामंद तंगी साहब। जी जी, थैंक यू सो मच इमरान भाई। देखिए बात यह है कि सियासत में और अदालत के सामने माफ़ी मांगना रिटन में वर्बली, लेकिन इमरान की जो सियासत है इस वक्त पाकिस्तान में आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आके एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए और उन जमातों ने उस अदम एतमाद को कामयाब किया, जिन जमातों ने उनको 4 साल पौने 4 साल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बिठाया, उनके इत्तेहादी थे, उनके साथ देते थे और हर मौके पे उनके साथ थे। तो जब उन लोगों ने महसूस किया कि ये जिस मकसद के लिए हमने इमरान को सपोर्ट किया था, आज हमारा वो मकसद फ़ेल होता जा रहा है, तो उस दिन से लेके आज तक इमरान की जो नैरेटिव है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो तकारीर है, उनकी जो सोच है, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पाकिस्तान में एक जमहूरियत की तसलसल चाहते हैं, या वो इदारों की मैंडेट को तस्लीम करते हैं, या वो इदारों के मैंडेट को चैलेंज नहीं करते हैं। तो मैं नहीं समझता इमरान भाई, बात ये नहीं है कि वो अगर माफ़ी मांग ले तो उसको माफ़ी देनी चाहिए। अभी इमरान ने जो कुछ किया वो मेरे ख्याल में रिकवरेबल नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान की खिलाफ साजिशों में, फौज को गाली देने में, इलेक्शन कमीशन को गाली देने में, मुल्क के तमाम इदारों को गाली देने में, और फिर सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान के खिलाफ इलीगल फंड रेजिंग में इन्वॉल्व हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी किसी भी हालत में माफ़ी एक्सेप्टेबल हो। देखिए सियासतदानों को इसने गालियाँ दी थी, इसने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था, इसने PTV पे हमला किया था, इसने पार्लियामान पे कब्जे की कोशिश की थी, वज़ीर-ए-आज़म पर कब्जे की धमकी दी थी। लेकिन अभी जो उनका जो लहजा है, उनकी जो स्टेटमेंट है जी, यहाँ तक कि मेरी फौज के शुहदा को भी माफ नहीं किया गया। और अगर ऐसी हालत में कि जब एक लीडर अपने आप को लीडर कहते हैं और कहें कि मैं ना सियासत, ना पार्लियामान, ना फैसला, ना इलेक्शन कमीशन, ना तो सर इलेक्शन इसका हल क्या है? इसका हल क्या ये है इनको गिरफ्तार कर लिया जाए? जीत जाऊं। मैं समझता हूं कि कानून से कोई भी बालातर नहीं है। मैं तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन रखता नहीं हूं, इसलिए कि मेरी पार्टी की पॉलिसी रही है कि हम मजबूत जमातें चाहते हैं, हम मजबूत लीडरशिप चाहते हैं कि पाकिस्तान में
جب آپ کی جماعتیں مضبوط ہو، جب لیڈرشپ مضبوط ہو تو آٹومیٹکلی یہ مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں سینیٹر افنان اللہ صاحب کی جانب آؤں گا. اللہ صاحب، جیسے کہ بہرحمن تنگی صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، تو آپ سمجھتے ہیں جو کام آپ کی یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، یا اگر عمران خان صاحب کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے پاکستان مضبوط ہو جائے گا پھر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ایک ملک ہے، یہ ایک سلطنت عمرانیہ ہے. یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں. اگر تو ہم سلطنت عمرانیہ میں رہ رہے ہیں تو اس کے اندر تمام باقی لوگوں کے لیے تو قانون وہی ہے جو آپ کے اور میرے لیے ہے، لیکن جو بادشاہ سلامت ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. وہ عدالتوں کو تھریٹن کرے، وہ ججوں کو تھریٹن کرے، وہ جو اوپوننٹس ہیں، پولیٹیکل اوپوننٹس، ان کو تھریٹن کرے، ان کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرے، لوگوں کو انسٹیگیٹ کرے کہ وہ وائلنس استعمال کرے، فوج کے اندر جو ہے وہ غداری اپنا میوٹنی کرانے کی کوشش کرے، انڈین نیشنل سے اور یہودی لابی سے پیسے لے اور پاکستان میں سیاست کرے. اگر ایک تو بادشاہ سلامت کے لیے کیا کہتے ہیں معاملات ہیں، اور ایک دوسری طرف ایک ایسا پاکستان ہے جہاں پہ وزیر اعظم، جو 2/3 اکثریت والا وزیر اعظم، پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ ایک فردی تنخواہ نہ لینے کے اوپر گھر بھیج دیا جاتا ہے. تو یا تو یہ طے کر لیں کہ جی ہم سلطنت عمرانیہ میں رہ رہے ہیں یا ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. اگر تو سلطنت عمرانیہ میں رہ رہے ہیں تو پھر جو چل رہا ہے وہ چلنے دیں، وہی چل رہا ہے. وہ اس کو بلا کے کہتے تھے کہ جی اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا ہوگا، ڈی چوک میں آگ لگ گئی، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. مطلب اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون ہے ہی نہیں. وہ جو مرضی کرے، وہ پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑا دے، اس کو رونتا پھرے، مگر اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے ایک دفعہ کنٹیمپٹ کے اوپر ایک وزیر اعظم کو بھیج دیا واپس، پیپل پارٹی کے ایک وزیر اعظموں کو پھانسیاں چڑھائیں، ان کو ایگزائل میں بھیجا، سیاستدانوں کو پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ہوتا رہا، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں. تو اب یہ جو تماشا ہے، یہ اگر اسی طرح ہی چلانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ لیکن اگر ملک کے اندر کوئی قانون ہوگا، کوئی قاعدہ ہوگا، کوئی آئین ہوگا، تو پھر تو عمران خان جو ہے اس کے انڈر آتا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ گئے کہ میرے پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، میں جو مرضی کروں، میں مادر پتر آزاد ہوں، میرے پہ مجھے کوئی کچھ نہ کہے، میں ججوں کو دھمکیاں بھی دے سکتا ہوں، میں جو مرضی کروں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو یہ جو ہے یہ طے کر لیں گے کیا کرنا ہے. اگر اس کے حساب سے ٹھیک ہو گیا سر. یہ بلکہ آپ کا یہی سوال ابھی ہم نے جوائن کر لیا تحریک انصاف سے صداقت عباسی صاحب نے. صداقت عباسی صاحب، صورتحال تو آپ کے سامنے ہے. توہین عدالت کا شو کوز نوٹس عمران خان صاحب کو سرو ہوا ہے. کیا اس مرتبہ پھر معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے عمران خان صاحب؟ اب جی بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں وہ عدالتی معاملہ ہے اور وہ وکلا ڈیسائیڈ کریں گے کیا موقف لینا ہے. لیکن یہ جو امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، جس کو پے در پہ عوامی ایک بہت سخت ان کو ایک عوامی احتساب کا سامنا ہے، اور جب سے یہ آئے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. 6% سے معیشت گرو کر رہی تھی، اس کو تباہ کر کے 2% پہ لے آئے. ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، وہ منفی میں چلی گئی، جو پہلے نواز شریف کے دور میں ہمیشہ منفی میں رہی. ریمیٹنسز بڑھ رہے تھے، وہ نیچے چلے گئے. زراعت میں ترقی تھی، وہ رک گئی. اس کے علاوہ ڈالر تھا، یہ نیچے کرنے آئے تھے، اوپر چلا گیا. پیٹرول سستا کرنے آئے تھے، مہنگا ہو گیا. اور آج تو انتہا ہے کہ آج لوگ بجلی کے بلوں کے لیے بھی مظاہرے کر رہے ہیں. اور 50 سال کی اس امپورٹڈ حکومت نے جو ایک سازش کے ذریعے آئی تھی اور پاکستان کو برباد کرنے آئی تھی، 50 سال کی تاریخی مہنگائی وہ اس مہینے میں آ گئی ہے. تو اس سارے کے معاملے میں پھر یہ 13 پارٹیاں ملی کراچی میں، اور 13 پارٹیاں مل کے 13,000 ووٹ انہوں نے لیا، جبکہ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی اکیلی نے کراچی میں، جہاں ہم نے شاید کو بہت بڑے کام بھی نہیں کرائے تھے، وہاں ہمیں 29,000 ووٹ پڑا. تو یہ بالکل بے پاس ہے. پنجاب ان کے پاس تھا، وہ ہمارے لوگوں نے، عوام نے، انہوں نے نوٹوں اور لوٹوں کے ذریعے پنجاب خریدا، اور ہمارے لوگوں نے ووٹوں کے لیے ان کو اٹھا کے باہر مارا. اب ان کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ کرپٹ بھی ہیں، یہ بے ایمان بھی ہیں، یہ لوٹ مار بھی ہیں، اور اب یہ ایک فاشسٹ حکومت کا رول پلے کر رہے ہیں. عمران خان جیسے بندوں پہ دہشت گردی کا پرچہ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت بالکل ہی بوکھلا گئی ہے.
عمران خان اب دہشت گرد ہو گیا. بات یہ رہی بات اگر کسی عدالت نے کوئی نوٹس لیا ہے تو عدالت کو جواب بھی دے دیا جائے گا. اس رانا ثناء اللہ نے کیا کہا تھا چیف سیکرٹری کو؟ رانا ثناء اللہ نے ججز کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے؟ شہباز گل کو جس مقدمے میں پھنسایا خود نواز شریف نے ہمارے فوج کے سربراہان کے نام لیے. مریم صاحبہ کہتی رہی کہ یہ دہشت گردی کرا رہے ہیں, اس کے پیچھے یا حکومت کی کہ انہوں نے ایسے ایسے بیانات دیے. جو عمران خان صاحب کا بیان ہے کیا آپ اسے انڈورس کرتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا جو بیان ہے وہ ایک تشدد جو ان کا کالے کرتوت ہے اس گورنمنٹ کے, کہ انہوں نے ایک سیاسی کارکن کو جس طرح گرفتار کیا, اس کی گاڑی کے شیشے توڑے, اس کے ملازم کی بیوی کو اور بچی کو 10 مہینے کے لیے, جو 10 مہینے کی بچی تھی اس کو جا کے جیل میں بند کر دیا. پاگلوں کی طرح یہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں. تو وہ عمران خان نے تو یہ کہا کہ یہ یعنی اس کو دوبارہ تشدد کرنے کے لیے جج صاحبہ نے دیا. تو وہ جو کہ عدالت نے اس پہ نوٹس لیا تھا, اس لیے میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا, وہ عدالت میں اس کا جواب دے گی. لیکن ان سے پوچھیں ان کے پاس کیا جواب ہے عمران خان پہ دہشت گردی کا پرچہ کرانے کا. چلیں کورٹ کے معاملے میں تو بولتے ہیں, وہ تو کورٹ کرے گی. یہ جو حکومت بیٹھی ہے ڈرپوک حکومت جو 27 کلومیٹر کے ایریا میں ہے, ان کو عمران خان کب سے دہشت گردہ لگنا شروع ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنا ان سے پوچھیں کہ جب سے آپ آئیں سوائے تباہی کے آپ نے کوئی اچھا کام کیا؟ آپ نے ہمارے ایک سیاسی کارکنوں پہ پرچے کیے, ان کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا, ڈاکٹر یاسمین جیسی 72 سالہ عورت کو آپ نے سوٹیاں ڈنڈے مارے, اس کی گاڑی توڑوائی, ہمارے جیسے لوگوں پہ آپ نے پرچے کرائے. یہ سارا کرنے کے بعد آپ جدھر جاتے ہیں عوام آپ کو لان تانی کرتی ہے, اور آپ کو یعنی سندھ میں اب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, مرکز میں نون کی حکومت ہے, نون پیپلز پارٹی ایم کیو مل کے, اور آپ عمران خان ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اب باتیں کرنے کیا آتے ہیں؟ آپ کے پاس ہے کیا عوام کو دینے کا؟ تو آپ یہ کراچی سے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. میرا خیال ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن نے کہہ دیا, ابھی دیکھیے گا ان کا بلدیات میں کیا حشر ہوتا ہے. لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. پی ٹی آئی یہ جو حرکت یہ کرتے ہیں, صداقت عباسی صاحب آپ نے مقدمات کی بات کی تھی, تو مقدمات جس طرح کے مقدمات آپ پہ بن رہے ہیں اسی طرح کے مقدمات جو ہیں وہ اب دیگر جماعتوں کے رہنماؤں پہ بھی بن رہے ہیں, اور وہ پنجاب یا پھر کے پی میں بن رہے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے میں ایک ٹویٹ شیئر کرنا چاہوں گا فواد حسین چودھری صاحب کا. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اپنی صوبائی حکومتوں پر میں یہ واضح کر دوں کہ لوگوں نے ووٹ صرف وزیر بننے کے لیے نہیں دیے. عمران خان کی گرفتاری کی کوشش ہو, 25 مئی کے واقعات ہوں, شہباز گل اور سیاسی کارکنان کی گرفتاری اور ٹارچر, آپ نے ورکروں کو مایوس کیا ہے. اسلام آباد کی 25 کلومیٹر پر حکومت کرنے والے بدماش بنے بیٹھے ہیں, یہ کہنا تھا فواد چودھری صاحب کا. اور لگ یوں ہی رہا ہے کہ صوبائی حکومتوں کو وفاق پر چڑھائی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اسی پر بات ہوگی, لیکن اس سے پہلے ایک بریک. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سیاسی معاملات پر تو بات ہو ہی رہی ہے, لیکن کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جس سے میرا خیال ہے کہ 22 کروڑ عوام میں سے بڑا طبقہ جو ہے وہ اس سے شدید متاثر ہو رہا ہے, اور وہ ہے بجلی کے بل. جو کہ اتنے بڑے بڑے بل جو ہے بھیجے جا رہے ہیں, لوگ اس وقت رو رہے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ احتجاج کرنے کے لیے بھی باہر نکلے ہیں. میں افنان اللہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آپ کی گورنمنٹ تو لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے آئی تھی, لیکن یہاں پر تو آپ نے عوام کو رلا دیا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, اور کیوں نہیں دے رہے ان لوگوں کو ریلیف آپ؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو معاشی حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پچھلے 4.25 سال میں جو تباہ و بربادی یہ حکومت لے کے آئی, جس طرح انہوں نے سی پیک کو تباہ و برباد کیا, گوادر کو باہر سے پیسے پکڑ کے, یہودی لابی, انڈین لابی اور ڈیفرنٹ لابیوں سے پیسے پکڑ کے سی پیک اور گوادر کو تباہ و برباد کر دیا, پاکستان کی اکانومی کا ستیہ ناش کر دیا. پاکستان کے قرضے جو ہیں وہ ڈبل کر دیے انہوں نے, 4 سال میں ڈبل کر کے گئے ہیں یہ قرضے پاکستان کے. 74 سال میں جتنے قرضے 70 سال میں جتنے قرضے لیے تھے وہ ایک طرف, اور ان کے قرضے ایک طرف. تو ظاہر ہے, اور پھر جاتے جاتے بڑے فخر سے یہ بولتے ہیں کہ ہم بارودی سرنگیں بھی لگا کے گئے ہیں. یہ ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں ہم جاتے جاتے بارودی سرنگیں لگا کے گئے تھے. تو بھائی پھر جب آپ نے عمران خان کو حکومت دی, اس نے 4 سال تو جو تباہی مچانی تھی, جاتے جاتے بھی جو تباہی مچا کے گیا, اس کا پھر جو خمیازہ ہے وہ ہم بھی بھگت رہے ہیں اور عوام بھی بھگت رہی ہے. لیکن میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ یہ تھوڑا مشکل وقت ہے. ہم نے جو ہے وہ حالات کے اوپر قابو کر لیا ہے, اور آنے والے چند ماہ کے اندر آپ کو جو ہے وہ بہتری نظر آئے گی.
اور جو مہنگائی کا زور ہے وہ بھی ٹوٹے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہتر کیا تو جو آئل کی پرائسز ہیں اور جو ڈیفرنٹ پرائسز ہیں کموڈٹی کی وہ بھی نیچے آئیں گی، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم ہمیں ضرور لگے گا، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 مہینے کے اندر بہتری مہنگائی کے پوائنٹ آف ویو سے آتے ہوئے مجھے نظر آ رہی ہے، اور ہم ہی عوام کو ریلیف دیں گے۔ عوام جو ہے وہ 2013 سے 2018 والا جو دور تھا اس کو ذہن میں رکھے کہ کیسے ہم نے 5 سال مہنگائی کو کنٹرول رکھا، کیسے ہم نے 5 سال کے اندر بجلی کے کارخانے بھی لگائے، وہ بجلی ٹھیک ہے کو آپ بھی کی مہنگا بات نہیں ہونے افنان اللہ دیا۔ صاحب، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ کچھ مشکل فیصلے لینے ہیں، آپ ذرا یہ بتا دیجئے کیا مزید بھی کچھ مشکل فیصلے باقی ہیں، کیونکہ عوام میرے خیال میں اس وقت تھک چکی ہے؟ نہیں، انشاءاللہ جو مشکل فیصلے تھے وہ ہم نے لے لیے ہیں، اور آنے والے کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ آج اچھی خبر یہ بھی ہے کہ قطر جو ہمارا ایک بہت ہی دوست ملک ہے، برادر ملک ہے، اس نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ لینڈنگ فیسلٹی دی ہے فیول کے لیے، ساتھ وہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور بجٹری سپورٹ بھی دے رہے ہیں، تو یہ جو ہے ایک اچھی کیا کہتے ہیں خبر ہے پاکستان کے لیے، اور اس کے علاوہ اور دیگر ملکوں سے بھی جو ہے جو ہمارے برادر ملک ہیں ان سے بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور انشاءاللہ IMF کا پروگرام بھی دوبارہ سے ری سٹارٹ ہو جائے گا، تو یہ تمام چیزیں مل کے جو ہے وہ روپیہ بھی اسٹرینتھن ہوا ہے اور مزید اسٹرینتھن ہوگا۔ لیکن سر ڈالر کی قدر میں پھر اضافہ ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں روپیہ اسٹرینتھن ہوا ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر سے ڈالر جو ہے وہ روپے کو ٹف ٹائم دینے لگا ہے اب۔ نہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا جب یہ جیسی IMF پروگرام کے پیسے جو آنے شروع ہو جائیں گے اور یہ جو دیگر میں نے اور باتیں بتائی آنے شروع ہو جائیں گی تو یہ دوبارہ 200 سے نیچے آ جائے گا، اور یہ آلریڈی 245 سے آیا ہوا ہے، اس لیول کے اوپر بہت اوپر سے نیچے آیا ہے، تو یہ ظاہر ہے اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب بارودی سرنگیں لگائی جائیں گی اور فخریہ لگائی جائیں گی جی اس کے اوپر بتائیں گے کہ ہم نے یہ کام کیے، تو پھر ظاہر ہے اس کا جو ہے وہ خمیازہ تو پھر پوری قوم ہی بھگتے گی نا۔ اب جیسے لوگوں کو حکومت میں مسلط کیا گیا ہے وہ تو پھر انہوں نے تو یہی کرنا تھا اور یہی انہوں نے کیا، ان کی اپنی اکانومیاں چلتی رہیں، اپنے جو ہے وہ ان کی گاڑیاں جا کے دیکھیں، پہلے ان کے پاس گاڑی کوئی نہیں ہوتی تھی، ابھی یہ کوئی عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے وہ کوئی رینج روور پہ گھوم رہی ہے، کوئی جو ہے وہ بینٹلیاں لے کے گھوم رہی ہے، یہ ان لوگوں 15-15 20-20 کروڑ روپے کی گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں، یہ توشہ خانہ کے اندر 500 روپے کا کارپیٹ بھی نہیں چھوڑا، بڑی چیزیں تو بڑی چیزیں، 500 روپے کا کارپیٹ جو وزیر اعظم ہاؤس میں جو پانی کی بوٹل ہوتی ہے نا منرل واٹر، اس کے کریٹ بھی عمران خان ساتھ لے کے گیا ہے، گاڑی بھی لے گیا ہے، تو جو لوٹ مار کر کے جب گئے ہیں، تباہ و بربادی کر کے گئے ہیں، تو پھر اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ بہرحال تنگی صاحب، جیسے کہ ہمیں کہ آپ اس گورنمنٹ میں سٹیک ہولڈر ہیں، تو جو مہنگائی ہو رہی ہے، لوگوں کو مشکلات آ رہی ہیں، اس کی رسپانسبلٹی بھی تو پھر آپ پہ بنتی ہے نا؟ عمران بھائی، بات یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر افنان اللہ نے بہت محنت کرتے ہیں اور بہت زیادہ سینٹ فلور پہ بھی کنسٹرکٹیو ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن اس دن میں نے سینٹ فلور پہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی تھی، وہ میری سٹیٹمنٹ یا میری سپیچ ریکارڈ پہ ہے کہ میں نے مفتاح اسماعیل سے ریکویسٹ کی کہ یہ فیصلہ واپس لے لے، اور میں نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جب بھی کوئی ایسا فیصلہ ہو جو عوام سے ریلیٹڈ ہو، جو مہنگائی سے ریلیٹڈ ہو، تو آپ تمام اپوزیشن جو الائز ہے ان کو اعتماد میں لے، لیزان کرے، میں بھی کہ مختلف جماعتوں کی لیڈرشپ کے سامنے آپ کے سامنے ایک اچھے سے تجاویز آ جائے اور اس مہنگائی کا یا عوام پہ اس بوجھ کو کم مطلب کہ نہ پڑنے کی بات آ جائے گی۔ تو بہرحال تنگی صاحب، شہباز شریف صاحب نے تو نواز شریف صاحب کی بات نہیں مانی، پھر وہ آپ کی کیسے مانیں گے اب؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ ابھی جب میں اتحادی ہوں اس حکومت کا، اور پیپلز پارٹی بھی اتنے ذمہ دار ہے جتنے باقی جماعتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جیسے ابھی بل کے بارے میں کہا، میں بالکل ایز اے سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی اور ایز اے حکومت کے اتحادی سینیٹر کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ وی آر دا رسپانسبل، ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام پہ مہنگائی کا بوجھ کم کریں، اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگتے ہیں۔ ہم ان نالائقوں کی طرح، ہم ان نااہلوں کی طرح، ہم ان غیر سیاسی نابالغوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ پچھلی حکومت کی، لیکن ہم ذمہ دار بھی ہیں اور ہم باخبر بھی ہے
کہ ہم نے اپنے پاکستان کے غریب عوام کی مشکلات کو ہم کیسے کریں گے. یہ نو ڈاؤٹ کہ نالائق وزیر اعظم کی وجہ سے، نااہل وزیر اعظم کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی تباہی کے دہانے پہنچ چکی تھی، لیکن نو وی آر دا رسپانسبل. ہمیں ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جو کہ ابھی بجلی کا بل ہو یا گیس کا بل ہو یا پیٹرول کی قیمت ہے یا روزمرہ اشیاء کی جو قیمتیں ہیں اس کو کم کرنے. اس وقت پاکستان کی موجودہ حکومت محنت کرتے ہیں، جیسے عفنان اللہ نے کہا انشاءاللہ ود ان 2-3 months میں یہ رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس وقت جو مہنگائی ہے یا جو بل میں جو فیل ایڈجسٹمنٹ ہے، میں ایز اے سینیٹر اس کا خلاف ہوں، اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ لاسز کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں چوری ہے، جہاں پہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکان چوری اربوں کروڑ روپے کی چوری کرتے ہیں، جہاں پہ لاسز کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی طرف توجہ دینا چاہیے مت بجائے یہ کہ ہم غریب عوام پہ بوجھ ڈالیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ 2-3 مہینوں میں میاں صاحب کی قیادت میں اتحادی جماعتوں کی لیڈرشپ، آصف علی زرداری صاحب کی پولیٹیکل ویژن سے، اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے پوری دنیا میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ پھر میاں صاحب اور زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی پولیٹیکل ویژن کو یوٹیلائز کر کے عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہوگا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کا تسلسل ہو، ایک دوسرے کی عزت کا ہو، بڑے چھوٹے کا احترام ہو، پارلیمان کو مضبوط بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ابھی اس وقت جو فلڈ ہے، جمہوریت کے تسلسل کے باوجود جو ہے عوام کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، سستا آٹا ملنا چاہیے، سستی چینی ملنی چاہیے. میں گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا صداقت عباسی صاحب کو بھی، اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ اتنے خاموش کیوں ہیں. کیا ان کا بجلی کا بل کچھ کم تو نہیں آ گیا؟ ان سے یہ بھی پوچھیں گے بجلی کا بل کتنا آیا اور وہ اس تمام تر معاملے پر کیا کہتے ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تو صداقت عباسی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ کا بجلی کا بل کتنا آیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو بجلی کے اتنے زیادہ بڑے بل آ گئے ہیں اس پہ بات کیوں نہیں کرتی؟ چلیں جی، میرا ذاتی بل تو میٹر نہیں کرتا. آج میرے حلقے کوٹا میں بہت بڑی پروٹیسٹ ہوئی ہے. لوگ بل غیر جماعتی بنیادوں پہ لوگ باہر نکلے اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں. میں ایک بات اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے پیپلز پارٹی کے جو سینیٹر ہیں ان کی، کہ کم از کم انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. اسی طرح ہی کرنا ہوتا ہے. جو میرے نون لیگ کے بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بارودی سرنگیں بچھا گئے تھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے پیٹرول کی قیمتیں کم کی تو وہ بارودی سرنگیں تھیں کیونکہ ہمیں عوام کا خیال تھا. تو میرے بھائی اگر بارودی سرنگیں آپ کو نظر آ رہی تھی تو آپ کو کس نے کہا تھا ان بارودی سرنگوں سے آپ ٹکر ماریں؟ آپ چپ کر کے انتظار کرتے اگلے الیکشن کا، اور ہم جانے اور ہمارا کام جانے. آپ نے پتہ نہیں کہاں سے سازشیں کر کے کس کس کو ملا کے کس کو خرید کے کس کو سندھ ہاؤس میں لے جا کے کتنے لوٹے بنا کے آپ نے حکومت لی. تو پھر اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سر پہ آن کے پڑی ہے؟ آپ نے تو مطلب اگر یہ ہم کچھ خراب کر رہے تھے تو ہم ذمہ دار ہوتے لوگوں کے سامنے. ہم نے 3.5 سال میں جو کیا ہم ذمہ دار تھے. ہم جب جا رہے تھے تو 6% کی گروتھ تھی. ہم جب جا رہے تھے تو آپ سے ہم نے $24 ارب کی ایکسپورٹ لی تھی، 32 ارب پہ چھوڑی. آپ سے 3800 ارب روپے کے ٹیکسز لیے اور ہم نے 6100 پہ چھوڑے. ہمارے ہاں 4 جو فصلیں تھیں وہ ٹاپ پہ تھی. ہمارے ہاں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 10.5% تھی. ہمارے ہاں جو آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بوم پہ تھی. تو ہم تو روزگار بھی دے رہے تھے. آج آپ تاریخ کا ہائیسٹ آپ کا شرح سود ہے 15%. تاریخ کی 50 سال کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. تو اس کو آپ ہمارے پہ پھینک کے، لوگوں کی بڑی وزڈم ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوں آپ پنجاب میں الیکشن ہار گئے؟ آپ کہہ دیں کہ کسی خلائی مخلوق نے آپ کو ہرایا ہے. آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کراچی میں کیا ہوا کہ ہماری تو وہاں حکومت نہیں ہے، آپ کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی اور نون کی، تو آپ وہاں سے کیوں آ رہے؟ آپ حقیقت سے جتنی آنکھیں چرائیں گے اتنا آپ حقیقت سے دور ہوتے جائیں گے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ عوام پاکستان آپ کی اس غریب کش مہنگائی، آپ نے جو بجلی کا ظلم کیا، آتے ہوئے آپ نے 3 دفعہ بجلی مہنگی کی ہے، پیٹرول آپ نے مہنگا کیا، آپ نے یہ جو آپ کی جو یہ گیس ہے وہ مہنگی کی. تو اس چیزوں کا ریئیکشن ہے. ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ آپ اسی طرح رہیں اور بالکل فارغ ہو جائیں، لیکن پاکستان ڈوب رہا ہے.
آپ کے جو شہباز شریف صاحب کو آپ نے بہت بڑا ہیرو بنا کے رکھا ہوا تھا، وہ تو بالکل زیرو ثابت ہوئے. آپ مجھے بتا دیں، میں اینکر آپ سے پوچھتا ہوں عمران صاحب، مجھے آپ بتا دیں پچھلے 3.5-4 مہینوں میں کوئی ایک خوشی کی خبر اس ملک کو ملی ہو، اس عوام کو ملی ہو؟ ہمیں الٹا بدنام کر رہے ہیں کہ ہم نے بجلی کی قیمتیں روک کے رکھی ہوئی تھی، ہم نے پیٹرول صداقت سستا صاحب، کیا ہوا تھا، آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا ہے کہ ایک خوشی کی خبر پچھلے 4 مہینے میں کوئی ملی ہو، تو یہ سوال جو ہے وہ میرا خیال ہے میں افنان اللہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. جی افنان صاحب، پچھلے 4 مہینے میں ایک کوئی خوشخبری آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی خوشی کی خبر دے سکتے ہیں؟ کوئی اچھی خبر ہے لوگوں کے لیے؟ ویسے تو پچھلے 3.25 سال میں بھی، بلکہ پورے 4 سال میں جب سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے، اس کے بعد سے خوشی کی خبر عوام کے لیے تو کوئی بھی نہیں تھی. تو ہم نے جو 3-4 مہینے کے اندر جو یہ بول رہے ہیں، سب سے زیادہ عوام تو اس دن خوش ہوئے تھے جس دن عمران خان وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جس نے 4.25 سال ڈیلیور نہیں کیا اس نے آگے کیا ڈیلیور کرنا ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فصلیں سب سے اچھی تھیں، تو بھائی پھر اگر فصلیں اتنی اچھی تھی تو فوڈ امپورٹ بل کیوں بڑھ گیا؟ ہم گندم ایکسپورٹ کرتے تھے جو ہمارے دور میں، چینی ایکسپورٹ ہوتی تھی، ان کے دور میں امپورٹ ہوئی ہے. آپ ریکارڈ نکال کے چیک کر لیں. یہ کہتے ہیں 6% گروتھ اچھی تھی، تو 6% گروتھ اچھی تھی جب یہ ان کی 6% گروتھ تھی. جب ہم نے 6% گروتھ چھوڑی تھی تو وہ ٹھیک نہیں تھی، اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ تھا، اور انہوں نے جو کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ چھوڑا تھا وہ اب مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ آئی ایم ایف پروگرام انہوں نے شروع کیا. انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام کے اندر یہ لکھ کے کمٹمنٹ کی کہ یہ آئل پرائز بڑھائیں گے، اور جانے سے پہلے نیچے اس لیے کر کے گئے تاکہ ملک کی اکانومی کو بارودی سرنگ بچھائی جائے. انہوں نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا کہ بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، اور جاتے ہوئے کم نہیں بڑھائی، کم کی اس لیے تاکہ آنے والی حکومت کے لیے مسائل. لیکن افنان اللہ صاحب، اگر انہوں نے بارودی سرنگیں بچھائی تھی تو آپ نے بھی کوئی پھولوں کا بستر لوگوں کو تو نہیں دیا نا؟ لوگ آپ کے اس گورنمنٹ میں بھی رو رہے ہیں. 25% سے زائد مہنگائی اس وقت جو ہے وہ انفلیشن ریٹ بڑھ چکا ہے. دیکھیں، میں یہ بات تو بالکل اس کو ڈینائی کر ہی نہیں رہا کہ مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. دیکھیں، لیکن میں عوام کو صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر ہمیں جج کرنا ہے تو آپ ہمارے 5 سال کی کارکردگی پہ جج کریں، جو پچھلے 2013 سے 2018 کی تھی. ہمیں 4 مہینے کے اندر ہم 4.25 سال کا جو گند ہے وہ صاف نہیں کر سکتے. انہوں نے تباہ و بربادی کی ہے اس ملک کی، انہوں نے لوٹ مار کی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے پاکستان کرپشن میں 23 ملکوں سے آگے چلا گیا ہے. ہم 170ویں نمبر پہ چھوڑ کے کہتے ہیں، یہ 140ویں نمبر پہ لے گئے اس کو، انڈیکس کو 140ویں نمبر کے اوپر. تو یہ جب آپ کے ملک کے اندر 4 سال مسلسل تباہ و بربادی ہو، تجربے ہوں، کبھی کوئی فائنانس منسٹر آ رہا ہے، کبھی کوئی اور فائنانس منسٹر آ رہا ہے، تو پھر جو ہے اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے. یہ کوئی 3-4 مہینے کا جو معاملہ، یہ 3-4 مہینے کا نہیں ہے، یہ تسلسل ہے پچھلے 3.25 سال کا، جس کو ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ٹائم لگے گا. میں ایک بات اور بھی بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، جب 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو ملک میں روزانہ بم دھماکے ہوتے تھے، لوڈ شیڈنگ تھی 12 سے 16 گھنٹے کی، کراچی میں لاشیں گرتی تھی. تو ہم نے 4 مہینے میں مسئلے حل نہیں کیے تھے، ہمیں ٹائم لگا تھا مسئلے حل کرنے کے لیے. ہم نے پہلے بھی کر لیے تھے، ہم آگے بھی کر لیں گے. ہم مہنگائی کو بھی نیچے لے آئیں گے، ہم اور بھی مسائل حل کر لیں گے، لیکن اس میں ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے جی، اس میں ٹائم لگے گا، لیکن دیکھنا اتنا وقت لگتا ہے. تو بہرحمن تنگی صاحب، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں وزیر اعظم نے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، تو ہر چیز ہم جو کر رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں. تو کیا ہماری اپنی اکانومی ہے بھی یا نہیں ہے، یا ہم نے اپنی اکانومی آئی ایم ایف کو دے دی ہوئی ہے کہ جو وہ چاہے تو لوگوں کو ریلیف دیا جائے، وہ چاہے تو لوگوں سے نوالا کھینچ لیا جائے؟ پھر نہیں، دیکھیے عمران بھائی، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب پچھلی حکومت نے سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے جب آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے، ان معاہدوں کو آنر کرنا، اگر آپ اس کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے ہیں تو ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا. ابھی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو تو بچا لیا دیوالیہ ہونے سے، اور مشکل فیصلے کیے گئے، عوام پہ بہت بوجھ ڈالا گیا. لیکن عمران، آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ اس حکومت کے جانے سے 2 ہفتے پہلے ترین نے اور عمران نے کیا پریس کانفرنس کیا تھا؟ کیا 70-80 روپے پیٹرول مہنگا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑھائیں گے؟ کیا ڈالر کی قیمت بڑھانے کے اس نے نہیں کہا تھا؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں 1 منٹ پیچھے کی طرف جانا چاہتا ہوں. جو صداقت عباسی نے کہا کہ سین ہاؤس منڈی لگی تھی، تو میں صداقت عباسی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں. بہت برا حالات رہے پچھلی گورنمنٹس کے اندر، آگے آپ لوگ کیا کریں گے؟
دیکھیں میں دو سوال ہیں آپ کی، اس سوال کا میں جواب دے رہا ہوں، لیکن میں صداقت عباسی کو اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ عوام کو گمراہ کرے کہ وہاں سین ہاؤس میں منڈی لگی تھی اور ہمارے منیز کو خرید رہی تھی، تو میں صداقت عباسی صاحب سے پوری دنیا کے سامنے اس چینل کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک ایم نے عدم اعتماد کے وقت ایک ایم نے ووٹ دیا تھا؟ نہیں دیا تھا۔ ان جماعتوں کے ایمینیز نے، جن جماعتوں کے ایمینیز نے آپ کے نااہل سلیکٹڈ نالائق عمران کو بٹایا تھا وزیر اعظم حوض میں، اور پھر ان لوگوں کی طاقت سے جمہوری طریقے سے آپ کے عمران کو وزیر اعظم حوض سے نکالا، تو یہ ایک جمہوری طریقہ تھا۔ اور وی آر ڈیموکریٹ، وی نو دا پالیٹکس، وی نو دا توقیر آف دا پارلیمان۔ ہم نے جمہوری طریقے سے آپ کی حکومت ختم کی، جس کے بعد آپ نے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا۔ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو بھی پوری دنیا میں جا کے وہاں پر پاکستان کی پولیٹیشن عوام کو چور کہتے تھے، اور ابھی بھی اس نے میڈیا کو تقسیم کیا، پاکستان کو تقسیم کیا، پاکستان کی فوج کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی، پاکستان کے خلاف سازش میں انوالو پایا گیا، اور الیکشن کمیشن نے اس کو چور، ڈاکو، لٹیرا کنسیڈر کیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں۔ ابھی جب میری لیڈر کو 14 سال جیل میں رکھنے کے بعد، پاکستان کے 20 سال کے بعد انریبل عدالتوں نے اس کو بری کیا، تو آپ کا چور ڈاکو اس کو چور کہتے ہیں۔ جب الیکشن کمیشن نے آپ کے لیڈر کو چور کہا تو میں اگر چور کہتا ہوں تو پھر آپ میرے ساتھ لڑائی کریں گے؟ ابھی میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ ابھی کیا کریں گے۔ دیکھیں عمران، اگر پاکستان ہے اور پاکستان میں جمہوریت ہے تو ایک دن پاکستان میں عوام کو حقوق بھی ملیں گے، لیکن ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جہاں مجھے شکست ہوگی میں نہیں مانتا ہوں، جہاں مجھے فائدہ ہوگا میں مانتا ہوں۔ ہم وہ لوگ ہیں نہیں۔ ہم بلیو کرتے ہیں ڈیموکریٹک پروسیس پہ، پارلیمان پہ، جمہوریت پہ، اور اس کے لیے گڑے خدا بخش میں میرے 4 قبریں ہیں، لیکن ان لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ آج کل جو روتے ہیں، آج کل جو چیختے ہیں، آج کل جو جس انداز سے یہ پاگل پن کا مظاہرہ کریں، یہ سیاست نہیں ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ میری لیڈر کو کہا گیا کہ جائیں معافی مانگ لے ورنہ آپ کو پھانسی ملے گی، وہ پھانسی ہو گیا۔ میری لیڈر کو کہا مت آئیں آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آپ نے جتنے مسائل بیان کیے ہیں اس تمام مسائل کا حل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اور وہ ہیں انتخابات۔ کیا عام انتخابات اگر ہو جاتے ہیں تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے؟ لیکن کیسے، یہ جانیں گے صداقت عباسی صاحب سے، لیکن اس سے پہلے بریک۔ ویلکم بیک۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو عباسی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہی واحد حل ہیں اس ملک میں، تو اتنے عرصے سے ہم انتخابات دیکھتے آئے ہیں، مسائل ختم تو نہیں ہوئے، ہمیشہ بڑھ جاتے تھے۔ نہیں، دیکھیں اس طرح نہیں۔ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی عدم استحکام ہے، جس کو اکنامک انسٹیبلٹی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ حکومت 14 پارٹیاں مل کے چلا رہی ہیں، کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، صرف یہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ، یہ دن گزار رہے ہیں کہ کسی طرح سے کچھ ہو جائے اور ہمیں جو ہے نا وہ کوئی راستہ مل جائے۔ دیکھیں، جمہوریت میں گورنمنٹ وہ ہوتی ہے، مضبوط حکومت وہ ہوتی ہے جو عوامی، جس کے پیچھے بیکنگ ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے جہاں الیکشن ہوتا ہے وہاں یہ سارے ہار جاتے ہیں، جہاں کوئی جلسہ ہوتا ہے لوگ ان کے خلاف آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ان پاپولر، زبردستی کی بٹھائی ہوئی حکومت ہے۔ ان کے فیصلے میں کوئی پبلک اونرشپ نہیں ہے، اور جتنا یہ کہہ دیں کہ یہ معیشت ڈوب رہی تھی تو ہم نے آ کے بارودی سرنگیں، بھائی آپ کو کس نے کہا تھا بارودی سرنگیں میں چھلانگ ماریں؟ بارودی سرنگیں تھی تو ہم ان پہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ بیئر کرتے۔ تو میں دوبارہ کہتا ہوں، ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے سنیں، ہمیں سوٹ کرتا ہے یہ اسی طرح ذلیل ہوتے رہے پبلک میں اور خراب ہوتے رہے، لیکن پاکستان کو ڈبو دیے، کو تباہ کر رہے تھے آپ۔ دیکھیں آپ درمیان میں آپ کے نہیں بولا میرے بھائی دونوں، میں نے آپ کی کوئی بات ساری سنی ہے، میری سنیں ذرا۔ اگر ہم پاکستان کو تباہ کر رہے تھے تو پھر تو آپ کی چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے تھی، پھر تو ہم ڈالر 178 پہ تھے، آپ کو 120 پہ لانا تھا۔ ہماری مہنگائی 13% تھی، میری سنیں نہیں بات کر، ہماری مہنگائی 13% تھی تو آپ نے تو 26% کر دی۔ عباسی صاحب، آپ نے بڑے مسائل گنوائے ہیں، لیکن ایک خبر میں آپ تک بھی پہنچا دوں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف ایک اور ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر لی گئی ہے، تو افنان اللہ صاحب، عمران خان صاحب کو آپ نے جیل سے نہیں لینا؟
ایک پاپولر بندے کو یہ جو قید کرنا چاہتے ہیں اپنی مقبولیت سے، ان کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو کے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ جتنا یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے واسطہ پوائنٹ آ گیا، پوائنٹ آ گیا آپ کا. جی افنان اللہ صاحب 2 لاکھ ووٹ اور گر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب، آپ کو یاد ہے کہ یہ کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے شہباز گل صاحب جب یہ باہر نکلتے تھے. انہوں نے پورے پاکستان میں کسی کو نہیں چھوڑا، اور جب ہلکی سی تکلیف ان کو پہنچی تو یہ ان کی چیخوں کی آوازیں پوری دنیا میں گونجی، ساری دنیا نے دیکھی. اور یہی حال میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، جس دن عمران خان جیل گیا اس سے زیادہ رونے نکلیں گے. یہ تو کچھ بھی نہیں نکلے جو شہباز گل کے نکلے. اور اس کی تو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ سر ارادہ ہو گیا، اجازت مل گئی؟ دیکھیں ہم تو قانون اور قاعدے کے مطابق چلیں گے. انہوں نے اگر وہ ججز کو دھمکیاں دیں گے، اگر وہ ملک کے قانون کو توڑیں گے تو پھر قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف. وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے نا کہ ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. تو میں اور یہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ کھڑا ہو کے سول بیوروکریسی کو دھمکیاں دے، پولیس کو دھمکیاں دے، ججز کو دھمکیاں دے، سارے پاکستان کو دھمکیاں دے، فوج میں میوٹنی کرانے کی کوشش کرے. اس کو ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہرام تنگی صاحب، الیکشن واحد حل ہو جانے چاہیے؟ نہیں، یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی انشاءاللہ، اور اس حکومت میں جو بہت کم عرصہ ہے حکومت اس مدت میں پوری عوام کرے گی. کو ہم زرداری صاحب نے ریلیف کہا تھا کہ ہم نہیں ڈرتے، جب مرضی کرا لیں الیکشن. ہم نہیں، دیکھیں الیکشن کریں نہ کریں لیکن عوام کو ریلیف دیں گے. یہ تھوڑی سی مدت میں ہم عوام کو ریلیف بھی دیں گے، عوام کو خوشحال بھی بنائیں گے اور ملک کی اکانومی کو مضبوط کریں گے. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آگے بہت گیا. بہرام تنگی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے، صداقت عباسی صاحب موجود تھے، سینیٹر افنان اللہ صاحب موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.